अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस दुनिया की ज़िंदगी को मताउल गुरूर, धोखे का घर करार दिया है। ये दुनिया कुछ भी नहीं है स्वाय धोखे के, स्वाय इसके अंदर मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर तरीन घर कुछ भी नहीं है। अब इस फ़ानी दुनिया के अंदर रहना कितना है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा गया, उन जिनकी उम्र मुबारक कमोबेश 1040 साल थी, कि ज़िंदगी कैसी थी। फरमाया इस तरह जिस तरह घर में दो दरवाजे हों, एक दरवाजे से आदमी दाखिल हो और दूसरे दरवाजे से आदमी बाहर निकल जाए। ये दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत है। चलिए अब आ जाते हैं इस सारी बात को कहने का मकसद कि आज मज़लूम हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं या मज़लूम यहूदी हैं। उनके हैकल सुलेमानी की जगह पर फ़लस्तीनियों ने कब्ज़ा किया हुआ है, या वो बैतुल मक़दस के ऊपर बार बार हमले करके अपने तरफ करना चाहते हैं, कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आएगी किसी और पहलू के ज़रिए से। आइए पहले मैं आपके सामने वो पहलू रख देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर मुल्क तरक्की करता रहा। मैं सिर्फ एक शोबे की तरफ आऊँगा, खेल की तरफ। वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जनाब क्रिकेट के अलावा भी बहुत से खेल हैं। क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने दीगर खेलों में कितनी ज़्यादा मेहनत की और पाकिस्तान का नाम कितना ज़्यादा रोशन किया? आइए सबसे पहले मैं नाम लूँगा पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का। हॉकी के अंदर पाकिस्तान की तारीख कैसी रही, आदमी की अक्ल दंग रह जाती है। तो हॉकी के अंदर पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से इसके इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान की टीम हिस्सा ले रही है। 1960 से 1990 तक ये 30 साल की दिहाई वो थी कि पाकिस्तान की टीम का सिक्का बोलता था। एक नाकाबिले तस्खीर टीम जब मैदान में उतरती थी तो लोग पहले से, जिसको वन साइडेड कहा जाता है, एक तरफा खेल कहा करते थे। 30 साल तक पाकिस्तान की हॉकी टीम का तोती बोलता रहा है। पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप हॉकी के जीते हैं, 6 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल तक सरवाइव किया, फ़ाइनल तक टीम पहुंची है। और सबसे मज़ेदार बात, सुहेल अब्बास ने, पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ी ने पाकिस्तान के लिए 348 गोल किए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये आ गई हमारी हॉकी की तारीख़। अब आ जाते हैं हम दूसरा खेल जिसके मुतालिक मैंने बच्चों से पूछा, और वो 8th क्लास के बच्चे थे। ख़ुद वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे और क्रिकेट और चल रहा है आजकल, देखते भी हैं खेलते भी हैं। तो मैंने पूछा भाई स्क्वाश एक गेम है, आप में से कौन कौन सा बच्चा जानता है ये कौन सी गेम है? एक बच्चा नहीं बता सका स्क्वाश क्या है। अब आते हैं हम स्क्वाश गेम की तारीख़ की तरफ कि स्क्वाश गेम में पाकिस्तान ने क्या झंडे गाड़े हैं। तो हम बात करें जो सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है, स्क्वाश गेम में पाकिस्तान के खिलाड़ी नाकाबिले तस्खीर हुआ करते थे। 1960s को ले लें, हाशिम खान जिन्होंने 7 दफ़ा ब्रिटिश ओपन जीती। उसके बाद फिर 70s में रोशन खान, आज़म खान 4 मरतबा ब्रिटिश ओपन इन्होंने जीती। और फिर 80 से 90 पे आ जाएं, 1981 से लेकर 1986 तक पाकिस्तान का खिलाड़ी जहांगीर खान नाकाबिले शिकस्त रहा है। और ये वो मर्द था जिसने ब्रिटिश ओपन 10 मरतबा जीती, 6 मरतबा इसने वर्ल्ड ओपन जीती है। और क्या आप यकीन करेंगे 1981 से 1986 तक लगातार 555 मैच इसने जीते हैं, लगातार कंसेक्टिव, एक मैच में ये नहीं हारा। उसके बाद आ जाएं जानशेर खान जिसने 6 ब्रिटिश ओपन और 8 वर्ल्ड ओपन जीते हैं। ये है पाकिस्तान का रिकॉर्ड कि पाकिस्तान ने हॉकी में अपने झंडे गाड़े, स्क्वाश के मैदान में अपने झंडे गाड़े। अब आ जाते हैं मकबूल तरीन खेल कौन सा? क्रिकेट। पाकिस्तान की क्रिकेट में कारकर्दगी 1992 का वर्ल्ड कप जीता 1, 2009 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीता 2 और ICC ट्रॉफी 2017 में 3। टोटल आज तक 3 और वर्ल्ड कप उनमें से एक 50 ओवर वाला और T20 वर्ल्ड कप 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। और इसका तोती हर जगह बोलते हैं। मैं अपने व्यूवर से कहूँगा
جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم میں اس وقت کتنے کھلاڑی جو میدان کے اندر ہیں اور ایکسٹرا کون کون ہے؟ ڈیفینڈر کون ہے، اٹیکر کون ہے، ہمارا گول کیپر کون ہے، بیک پہ کون کھیل رہا ہے، فارورڈ پہ کون ہے؟ مجھے بتا دیجئے، کامنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ یا ہمارے اس وقت ہمارے ملک کو ریپرزینٹ اسکواش میں کون کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہو ضرور بتائیے گا، مجھے نہیں پتہ۔ لیکن کرکٹ کا ہمیں ایک ایک کھلاڑی کا پتہ ہے، اس کی ایج تک ہمیں پتہ ہے، اس کی پرسنل لائف تک ہمیں پتہ ہے کہ اس کی منگنی کہاں ہے، شادی کہاں ہے، کس سے مانگا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی ڈائٹس کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ اب میں آتا ہوں کہ یہ زمانہ اب جنگ یہاں پر میڈیا وار ہے، اب اسلحے کی جنگ نہیں۔ قبلہ ایاز صاحب ایکس وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اب کلاس روم کی جنگ ہے، اب یہ میڈیا کی جنگ ہے۔ میڈیا دکھا رہا ہے کس کے کنٹرول میں؟ یہودیوں کے۔ وہ دکھا رہا ہے ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو یہودیوں کو کانٹا بھی چبھے تو اس کو دن رات دکھا رہے ہیں۔ وہاں فلسطینیوں کے ہاسپٹل کے اوپر بم گرا کر بچے، پناہ گزین، ڈاکٹرز، ہر ایک کو شہید کیے جا رہے ہیں۔ شہداء کے درمیان کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ ایک بچہ اپنے بھائی کو، 10-12 سالہ بچہ 12-14 سالہ بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے، آخری سانسوں میں وہ۔ ایک چھوٹا سا 3 سالہ بچہ سسک رہا ہے اور ربی ربی کہتا جا رہا ہے۔ وہ ان کا ایمان ہے، وہ ان کی غیرت دینی ہے کہ وہ لوگ بموں کے اندر بھی خوشحال ہیں۔ ان کی نگاہ رب کی طرف جا رہی ہے، دنیا کی طرف نہیں جا رہی۔ اور آج میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے ان کو مظلوم کر کے دکھا رہے ہیں۔ جب دیکھ لیجئے کہ کویت کے سفیر نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے اس یہودی کو تم تو یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، اقوام متحدہ کے اندر تم تو سلامتی کونسل کے اندر بیٹھنے کے قابل ہو، تم تو سب سے بڑے دہشت گرد ہو، تم تو مظلوموں کو مار رہے ہو۔ اور میڈیا دکھا رہا ہے ان کو مظلوم، اور ہمارے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حواریین، اور وہ کہہ رہے ہیں جنگ غلط ہے اور فلسطین نے یہ کیا، فلسطین نے وہ کیا۔ پھر ایک میسج بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں فلسطین ہمارا پہلا، فلسطین کے ساتھ ہماری محبت کیوں ہے، وہاں بیت المقدس ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ شہداء کی سرزمین ہے۔ اور بھائی اگر آپ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، اگر آپ اس عصری تعلیم کے جادو سے باہر نکلیں، اس دھوکے سے باہر نکلیں، اپنے بچوں کو قرآن اور سنت پر لے کر آئیں، ان کی تعلیمات کو سکھائیں، جب وہ بچہ دوسرا پارہ پڑھنا شروع کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ صخرا کیا ہے، کہ وہاں پر کس چٹان کی کون عبادت کر رہا ہے، اور مسلمان کا قبلہ اول کون سا تھا، صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنے عرصہ ادھر منہ کر کے پڑھی نماز۔ آئیے سب کچھ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ان کو آ جائے گا۔ لیکن کیا کریں، ہائے رے ہائے کہ اس تعلیم کا ہم کیا کریں کہ جو ہمیں یہ تو بتا رہی ہے آریائنکوں میں کب آئی تھی اور مہاراجہ اشوک کب آیا، اس کے کیا کمالات تھے، یہ چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کے لیے کیا کیا، کیسی جانیں قربان کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت کہاں ہوتے ہیں، دفن کہاں پر ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سکھایا جا رہا، یہ نہیں بتایا جا رہا، اور ہمیں غیروں کی اور یہودیوں کی مظلومیت دکھائی جا رہی ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، پہلے یہودیوں کا ذکر کیا کہ آپ ضرور بھی ضرور مسلمان دشمنی میں، اسلام دشمنی میں، ایمان والوں سے دشمنی میں سب سے آگے کس کو پائیں گے، سب سے زیادہ سخت کس کو پائیں گے، پائونیر کون ہوں گے، یہود، یہ یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ تو آج یہودیوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، اور ان کے بادہ خوار آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطینی مجاہدین غلط کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں نہیں کر سکتے، جہاد پہ نہیں جا سکتے، تمہاری غیرت، تمہاری زندگی سے محبت، دنیا سے محبت تمہیں اجازت نہیں دیتی، نہیں جا سکتے، نہ جاؤ۔ لیکن ان کے خونوں کو کم از کم رائگاہ نہ جانے دو، ان کے خونوں پر سودے نہ کرو۔ خدا را آخری درجہ جو ہے وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ جہاد میں خود جا سکتے ہیں تو جائیں، آج بارڈر کھول دیے جائیں، باخدا سب سے پہلا مجاہد انشاءاللہ میں ہوں گا، میں سب سے آگے نکلوں گا۔ تو اگر نہیں جا سکتے تو ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، ان کو خوراک پہنچائیں۔ آج میں کہتا ہوں پاکستان سے تو انڈیا بہتر ہے، خدا کی قسم، جس نے اپنے جو منافقین کی طرح درمیان میں نہیں کھڑا رہا، جس نے اپنا ویژن کلیئر کیا کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں، بتایا تو ہے نا۔ ہمارے والے تو یہ بھی نہیں بول رہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا،
ایک طائف تھی اور اس نے اپنے ران پر خنجر باندھا ہوا تھا، جب اپنے گاہک کے سامنے کپڑے اتارتی ہے، جب اس نے دیکھا ران پہ خنجر باندھا ہوا، کہا یہ کس لیے؟ کہا یہ جی عزت کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو جتنے بھی ہمارے بم ہیں، جو ہمارے جتنے بھی میزائل ہیں، وہ خنجر ہیں جو ہم نے زینت بنائے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے، استعمال نہیں کر رہے ہیں، مشکل وقت کے لیے رکھے ہوئے، پتہ نہیں وہ مشکل وقت کب آئے گا۔ بس ہم نے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ہندو ہمارا دشمن ہے، اور ہم نے بس ہندوستان کو اپنا دشمن مانا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کرکٹ چل رہا ہے نا، ساؤتھ افریقہ مسلمانوں کی ٹیم نہیں ہے، انگلینڈ مسلمانوں کی ٹیم نہیں ہے، کسی بھی اور کنٹری کو لے لیں، آسٹریلیا مسلمانوں کی ٹیم نہیں ہے، ویسٹ انڈیز مسلمانوں کی ٹیم نہیں ہے۔ ان کے خلاف میچ ہو، وہ ہجوم، وہ جذبات نہیں ہوتے۔ وہی انڈیا کے خلاف میچ ہو تو جذبات کے ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پڑھایا سکھایا گیا۔ دیکھ لیجئے آپ نے تاریخ کو، 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کیا یہ ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کیا وہاں کی تاریخ کو پڑھیں، کون سے ان پر حالات آئے ہیں، کون سی ایسی مشکلیں آئی ہیں، کون سے مسلمانوں پر ظلم ہوئے ہیں؟ ہمیں پڑھایا سکھایا گیا تو آج ہم وہی ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس میڈیا وار کے اندر خدا را اپنے مجاہدین کی شہادت کو کم از کم دہشت گردی کے ساتھ نہ جوڑیں۔ انہوں نے اپنا خون دیا، جانیں دیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیا، وہ ان لوگوں میں آگے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے اندر اب تو ہاتھوں پہ نام لکھ رہے ہیں کہ کہیں شہید ہو جائیں اور لاشیں مسخ ہو جائیں، ہاتھ پہ لکھے ہوئے نام سے ہمیں پہچان لیں۔ ہمیں غیرت پھر بھی نہیں آ رہی، ہم نے رکھے ہوئے میزائل عزت بچانے کے لیے۔ تو اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ آخری درجہ کم از کم یہ کہ ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور ان کے خلاف بولنے والے ہر فسادی کی زبان کو بند کریں، گدی سے کھینچتے کہ تو یہودیوں کے حق میں نہ بول۔ دیکھیے صدام حسین کو جب سزائے موت دی جا رہی ہے کیا کہتے ہیں کہ تو کتے، وہ جج کو کہہ رہے تو کتا ہے، تو مجھے کیا سزا دے گا، تو میرا کیا فیصلہ کرے گا، میری غلطی صرف یہ کہ میں نے یہودیوں پر بم مارا ہے اور تو ان کا بادہ خوار ہے، تو ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، میں نہیں۔ قذافی کو دیکھ لیجئے، صدام کو دیکھ لیجئے، شاہ فیصل کو دیکھ لیجئے، آپ تاریخ اٹھا لیجئے، جب کبھی کوئی یہودیوں کے خلاف بولا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لیکن لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ کا دین غالب آئے گا، ظاہر ہو کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کافروں کو برا لگے، مشرکوں کو برا لگے، آئے گا وہ وقت، آئے گا انشاءاللہ کہ اسلام کا پرچم ہر گھر پر لہرائے گا، ہر چپے پر، خشک و تری پر لہرائے گا۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس جہاد کے لیے، اس کام کے لیے قبول کر لے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میڈیا وار میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میڈیا وار کے اندر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔